अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें उनकी सियासी जमात ने तो डिसोन कर दिया, लेकिन इनफरादी हैसियत से वो सियासत में खासे सरगर्म है। मुनफिद अंदाज है, मुनफरिद जो उनके बयानात हैं उसकी वजह से आए रोज़ वो मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेर अफजल खान मरवत साहब की। बहुत शुक्रिया मरवत साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, मरवत साहब हमारे साथ हैं, मरवत साहब से हम सवाल करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में ऑडियंस भी मौजूद है। ये ऑडियंस भी मरवत साहब के सामने अपने सवाल रखेगी। मरवत साहब, मैं आगाज़ कर लेता हूँ। ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए 2017 में, आते ही छा गए, बानी पीटीआई के बाद मकबूल तरीन लीडर बन गए, उतनी ही तेज़ी से पार्टी से साइड लाइन पर भी हो गए। किसको कसूरवार समझते हैं? कसूरवार तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरी आदतें कुछ ऐसी हैं कि ये दहाइयों पे मुहीत बनी है और छुटकारा मुमकिन ही नहीं है। यानी कि किसी से बुली ना होना, किसी से मुतासर ना होना, किसी की खुशामद ना करना, किसी गाली देने वाले से या ब्लैकमेल करने वाले से जो है न डरना, ये मेरी आदतें हैं और ये मेरी बीमारियां कह लें। तो इस वजह से जो है पार्टियों में जो कल्चर हैं पाकिस्तान में, यानी लीडर के गाय का गोबर जो है उसको भी वर्कर ने हलवा ही समझना है। तो मेरी वो आदतें नहीं है। मैं वकील हूँ, मैंने ज़िंदगी में ये समझा है कि 2 और 2 4 होते हैं, जो बात घुमा फिरा के करनी है सीधी कर दो। फिर ज़िंदगी में इतने तजर्बे हो गए हैं कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होके रहेगा, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, जिन आदात की आप बात कर रहे हैं, पॉपुलर होने की रीजंस भी ये आदात थी? देखिए, मैं यही मतलब यही शे हूँ, इसमें कोई सनात नहीं है। इब्तिदा से जो लोग 30-40 सालों से मुझे जानते हैं, मैंने कभी बनावट नहीं की है। और मीडिया में या पाकिस्तानियों ने जब देखा कि बिल्कुल ही कोई तगय्युर इसमें नहीं आ रहा है, मेरा ख्याल है बजाय इसके कि ये मेरे डीमेरिट पे जाता, लोगों ने पसंद करना शुरू किया। दैट्स ऑल। ठीक है, हमने देखा पीटीआई में थे तो मुश्किल टाइम रहा, गिरफ्तारियां, बहुत सी चीज़ें देखी। अब वो मुश्किल टाइम आपके लिए टल गया? मुश्किल टाइम उस वक़्त भी मेरे लिए नहीं था। 9 मई के बाद जब ये उठाया जाना था, अगवा होना था, घरों में घुसते थे, घर गिराते थे, मारते पीटते थे, क्योंकि मैं ज़िंदगी के एक स्टेज पे ऐसे मामलात से गुजरा हूँ जिसका तस्वुर भी कोई नहीं कर सकता। उसके सामने पीटीआई का मसला ये था कि पीटीआई में लीडरशिप इसलिए भागी क्योंकि पीटीआई कभी हस्ब इख्तिलाफ में रही नहीं थी। केपी में 2 दफ़ा हुकूमत की थी, मरकज़ में सेनेटर बने थे, MNA बने थे, MPA बने थे, वज़राए आला बने थे, कभी मार खाई नहीं थी। तो बहुत सारे बर्गर फैमिलीज जो हैं वो उसमें आ गए थे क़यादत की। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की मार नहीं खाई? 2014 धरने, जुलूस, रैलीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत ही एहतजाजों पर थी। एक धरना है ना 2014 का, और तो कुछ नहीं है। 2016 इस्लामाबाद लॉकडाउन, उसके बाद तहरीकें चलती रही, बानी पीटीआई KPK से आते रहे, खटक साहब CM थे, वो सारी चीजें। क्या उस टाइम हालात बेहतर थे? उस टाइम पार्टी के लिए मुश्किलात मार ये होती है, आजकल मुश्किलात है। मार ये थी जो मई 2023 के बाद पड़ी। फ्रेंडली मैच था उस टाइम। बस आप जो भी कहें, लेकिन असल जो पार्टी को हजीमत उठानी पड़ी, जो नुकसान हुआ, या लोगों ने जहाँ पे अपना मेटल दिखाना था कि हम डटे हैं, वो वक्त है 9 मई के बाद का। और 9 मई के बाद कितने डट गए पाकिस्तानियों को पता है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इतनी मुनकसिम है, इलेक्शन 2024 से पहले उतनी नहीं थी, इतने ग्रुप बन गए हैं कि मतलब अब आप हमें बता दें कितने ग्रुप हैं और आप किस ग्रुप के साथ इस टाइम है? कोई है इस तरह की, कोई जिस तरह बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बनने की बातें हो रही हैं, आप सुल्तान बन सकते हैं उस पार्टी के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग जो है वो इब्तिदा से थी, जब से पार्टी बनी थी। खान साहब का ये तरीक़ाकार रहा है कि जब कोई इलेक्शन में हार भी जाता था पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो उनको भी दुत्कारता नहीं था, स्टैंड बाई पे होते थे। यूँ जो सदर बन चुका होता था उसको पता होता था कि उसकी अपोजिशन बड़ी मजबूत तगड़ी मौजूद है, तो यूँ वो डिलीवर कर पाते थे। अब जब खान साहब अंदर चले गए तो वो जो गिरोही मफादात थे ग्रुपों की शक्ल में, वो परवान चढ़े
اور پھر یہ دور ایسا آیا کہ پی میں حکومت آ گئی، یہاں مرکز میں 90-100 سیٹیں جو ہیں جو ہم نکال سکے، نکالے تو ہم نے بہت زیادہ تھے، 2 سے زیادہ اکثریت تھی، تو یوں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمینیاں، پارٹی میں عہدے، صوبائی وزارتیں، یہ پرکس تھے، یہ مناصب تھے جس کی لیے باغ دوڑ شروع ہو گئی، تو اس کے لیے سازشیں بھی شروع ہو گئی۔ چلیں آڈینس سے بھی سوالات لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں آپ اختلافات کی بات کر رہے ہیں، شیر افضل مروت ہیں، بانی پی ٹی آئی کو ملتے ہیں، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ملاقات کر کے آتے ہیں، کوئی دوسرا جا کر ملتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ تو بانی پی ٹی آئی کانوں کے اتنے کچے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، تو کیسے وہ فیصلے کرتے ہیں؟ اب پاکستان تحریک انصاف میں یہ ہیں کہ آپ کو اپنی بیک مضبوط بنانے کے لیے کسی کے پیچھے چھپنا پڑتا ہے، گروپس ہیں، تو اس میں سے کسی ایک گروپ کے آپ پالائے کار بن جائیں یا اس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ میرے لیے بھی بڑا آسان تھا، کسی کے پیچھے بیٹھ کے جناب تالیاں بجا رہا ہوتا۔ کون کون سے گروپ نے ویسے آپ کو آفر کی؟ ہر ایک گروپ کی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے ایک بات پہلے روز سے کئی آج تک کہتا ہوں کہ میرا خان کے علاوہ کوئی باس نہیں ہے اور نہ کوئی باس بننے کی کوشش کرے، دیٹس آل۔ چلیں یہ ذرا آڈینس سے سوالات لیتے ہیں۔ جی شیر افضل مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتاری اس کے بعد آپ ہی زیادہ تر جو ہے روڈز پہ نظر آئے ہیں، آپ نے گرفتاریاں دی ہیں۔ گزشتہ رات آپ نے ایک چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی جو بہن ہے وہ اس طرح مجھے لوگوں کو مجبور کریے کہ مجھے جو ہے گالیاں دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ لوگ کیوں گالیاں دلوانا چاہ رہے ہیں؟ علیمہ خانم کے حوالے سے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گالیاں دلواتی، میں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا گروپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے۔ اور علیمہ خانم نے تو میری بیماری کا مذاق بھی اڑایا تھا جب مجھے کرونا ہوا تھا، اس کی جو چیٹ یہ ریویل ہوئی، اور کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، کیونکہ نہ میں اس کے کسی گروپ کا حصہ بن سکتا ہوں نہ کسی اور کے گروپ کا حصہ، اور جو بنے سلمان اکرم راجہ صاحب بنے، آتے ہی بغیر کسی کوالیفیکیشن کے سیکرٹری جنرل بنا دیے گئے۔ پی ٹی آئی کا قانون ہے اور الیکشن لاز ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جو منتخب ہوگا وہ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوگا۔ یعنی میں وکیل ہوں، میں یہ عذر نہیں اٹھاؤں گا۔ اب پارٹی کا وجود جو ہے خطرے میں ہوگا الیکشن کمیشن میں، جس دن انہوں نے سلمان اکرم راجہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن اس کا ہم کر نہیں سکتے ہیں، لہذا حق کی بات کرنا، سچ کی بات کرنا، اس پہ لاکھوں لوگ یا کروڑوں لوگ اور بھی گالیاں دیں، اور گالیاں دینے والا جو ہیں وہ یہ ذرا سوچ لیں، پاکستان تحریک انصاف پہ تسلسل سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، آرمی جرنیلوں کو گالیاں دے رہے ہیں، سیاسی مخالفین کو گالیاں دے رہے ہیں۔ صرف اتنا کہنا ہے کہ کیا کبھی کسی قوم نے گالیوں سے جنگ جیتی ہے؟ ہم دلیل سے، منطق سے، اپنی جرت اور بہادری سے احتجاج کے میدان پہ، روڈوں اور سڑکوں پہ کیوں نہ جیتے؟ کسی کی ماں بہن یاد رکھنا، یا اب میری والدین، دونوں والدین میرے فوت ہو چکے ہیں، لیکن روزانہ جو ہیں ان کو جو گالیاں پڑتی ہے اس پارٹی سے پڑھ رہی ہے جس کے لیے ہم نے خون بہایا، اس پارٹی کے لیے یعنی اس پارٹی کی طرف سے پڑھ رہی ہے۔ آخر کیوں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے لیڈر کی خدمت اندھی عقیدت میں نہیں ہے؟ خان نے تو کہا ہے نا کہ میرے پارٹی میں کوئی جو ہے موروثی سیاست نہیں ہوگی، تو لہذا جب خان نے یہ ویژن دیا ہوا ہے، ہماری سیاست جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ ہماری سیاست آج بھی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستانیوں کو امید دے، پاکستانیوں میں جرت جو ہے۔ 9 مئی کے بعد ہم نے کیا کیا؟ پورے خیبر پختونخوا سے لے کر عمر صاحب، اس پہ ایک چیز آپ نے موروثی سیاست کی بات کر لی، کیا اس طرح پاکستان تحریک انصاف میں ایک موروثی سیاست جو ہے اس کی جنگ چل رہی ہے؟ ان کی جو بہنوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں پارٹی کو؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں مجھے نکالے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں موروثی سیاست کے خلاف تھا۔ وہ تو خان صاحب بھی تھے، خان صاحب بھی تھے، لیکن خان صاحب کے جو معروضی آلات ہیں، جو جیل میں نظر بند ہیں، اس کا انتہائی ناجائز فائدہ لوگوں نے اٹھایا ہے۔ خان جس دن باہر آ گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن اس کی قید و بند کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے جو ہیں وہ چیزیں شروع کر دی ہیں جس کا خان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو خان صاحب کو علم نہیں ہے؟ جیل میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ ملتے رہے، اور لوگ ملتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ باہر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے، جب ہماری ملاقات ہوتی تھی خان صاحب سے، میں بتا دوں طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ مجھ پہ سب سے زیادہ جو ہیں یہ سب میرے گرد بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ مجھ سے اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ وہ بات کر دے گا جو خان کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور جب بھی میں بات کرتا تھا تو وہاں جناب تکرار شروع ہو جاتی تھی۔
خان کے کانوں میں صرف مخصوص لوگ ہی بات ڈال سکتے ہیں، لیکن 6-7 لوگ ملتے ہیں، وہی 6-7 لوگ 2 سال سے خان سے مل رہے ہیں، نئے لوگ جو بھی آتے ہیں وہی 6-7 ان کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو لہذا خان کے پاس نہ میڈیا کی ایکسس ہے، نہ سوشل میڈیا کی ایکسس ہے، نہ ان کے پاس ڈیفرنٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارٹی کے، نہ ان کے پاس فیڈ بیک جاتا ہے۔ ان حالات میں خان جو فیصلہ کرے گا ان پہ تو چاپ ان لوگوں کی مشاورت کی لگی ہوگی نا، جو ان کے کانوں میں قصر پسر۔ ابھی آپ نے ایک اور بات بھی کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ رہے، آپ نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ کتنا لاس ہوا، آپ نے کہا آپ کی وکالت جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ بھاری بھرکم فیسز دی جا رہی ہیں وکلا کو، آپ کو کوئی پیسے نہیں ملے؟ آپ وکیل تھے، کیسز میں بھی کافی میں اپیئر ہوتے رہے، کون کون سے وکیل ہیں جن کو پیسے مل رہے ہیں؟ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام ٹاپ کی لیڈرشپ کی وکالت کی ہے، جتنے بھی یہ لیڈر علی امین خان سے لے کر۔ کتنے پیسے ملے؟ میں نے تمام کی بھی دیکھیں، وہ فی سبیل اللہ کی ہیں، خان کے کاز کے لیے کی ہیں، 1 روپے حرام ہو۔ 90 جلسے میں نے کیے، کنونشن کی، اعلان کہہ رہا ہوں، 1 روپے میں نے پارٹی سے مدد لی ہے، وہ تمام اپنے خرچے پہ کیے ملک کے طول و عرض میں۔ خان کے 74 کیسز میں نے وکالت کی ہیں، 1 روپے حرام، اور نتائج بھی دیے ہیں میں نے۔ لیکن آپ سب کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ خان کے کیسز جن کی نوعیت قانونی اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہیں، جیلی، فرضی، بناوٹی کیسز ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سلمان صفدر صاحب، جی، صرف ایک سلمان صفدر صاحب کو دسمبر 2024 تک جو ہیں کوئی 61 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں کیسز کی فیسوں کی مد میں۔ ہاں، تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جی، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خطیر رقم ہے۔ پیسہ جو ہے لوگ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں نا، آپ کے یہ پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں اور چیلنج کر رہا ہوں، 8.5 کروڑ روپے جو ہیں علی امین خان نے جنوری سے لے کر اپریل تک 2025 میں 8.5 کروڑ روپے القادر یونیورسٹی کے لیے دیے ہیں جو بند پڑی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 12.5 کروڑ روپے جو ہیں وکلا کی مد میں فیسوں کے لیے دیے۔ یہ وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ 5000 کنال زمین، یہ دیکھیں نا، اس شخص پہ بھی بے تیرے الزامات لگے۔ 5000 کنال زمین یہ بیچ چکا ہے، 23,000 کنال زمین کا مالک ہے، اور اوپر سے جو ہیں نہ کہ صرف یہ جتنے جلسے جلوس یہ ورکر پکڑے جاتے ہیں ان کے مچل کے، یہ سارے اپنے جیب سے جو کام کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، انہی کو جو ہیں پارٹی لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے غدار ڈکلیئر کر دیں۔ تو کب تک لگتا ہے کہ علی امین سسٹین کر پائیں گے اس طرح جو حالات ہیں ان کے لیے؟ بس سازشی جو ہیں وہ تو لگی ہوئے ہیں۔ میں تو علی امین خان کو کہتا رہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ دیکھیں علی امین میں پرابلم وہی ہے نا جو مجھ میں ہے۔ علی امین خان جو ہیں اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے، شرافت سے بات کرو تو بندہ بے دام وہ غلام ہے، لیکن اگر اس کو بتاؤ کہ جی آپ اٹھ جائیں بیٹھ جائیں، آسان باش، ہوشیار، دائیں پھر، یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی اڑ گیا ہے، اور جو لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں ان کے کاغذوں میں بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگلا نیکسٹ کوشچن جی۔ السلام علیکم سر۔ سر ابھی آپ نے بات کی کہ گنڈا پور صاحب نے بہت ساری قربانی دی ہے، ان کا کردار کافی مشکوک ہے سپورٹرز کی نظر میں یا پارٹی کے کچھ لوگوں کی نظر میں۔ آپ پارٹی کے خلاف یا پارٹی کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں آج کل، تو آپ بھی ان کی فیور کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ان کا کردار زیادہ مشکوک ہو رہا ہے؟ آپ حمایت کر رہے ہیں، وہ زیادہ مشکوک ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی سٹوری ہے بتانے کو۔ میں جب یہ گرفتار ہوا علی امین خان 9 مئی سے قبل 2-2.5 ماہ رہا، پاکستان کے 3 صوبوں میں اس پہ کیسز بنے، جو تکالیف اس نے اٹھائی ہیں، یہ 10 کے 10 ناخن اس کے پاؤں کے اکھاڑے گئے تھے، اس کے بال کاٹے گئے تھے، 36 گھنٹے اس کے کندھوں میں زنجیر ڈالی گئی تھی، جس سے آج بھی وہ اگر دیکھیں تو وہ گردن جو ہے ایک سائڈ پہ اس کی جھکی ہوتی ہے۔ یہ 6 جو احتجاج ہوئے 8 فروری کے بعد، یہ سارے احتجاج اس کے تو فیل تھے، وہی لوگوں کو نکال کے لاتا تھا۔ اگر یہ احتجاج آپ مائنس کر دیں تو پی ٹی آئی گزشتہ 1.5 سال میں کچھ بھی نہیں کر پائی۔ لیکن وہ ووٹرز کا شکوہ ہے نا، گنڈا پور صاحب آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، لے کر آتے تھے عوام کو کہ یہ فائنل احتجاج ہے، بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا، رہائی ہو جائے گی، ہوتا کچھ نہیں تھا اور کسی نئے رستے سے واپس بھاگ جاتے تھے۔ لیکن یہ جو بھاگنے والی بات ہے یہ بھی لمبی سٹوری ہے۔ یعنی جو 26 نومبر کو گنڈا پور کے ساتھ ہوا، کم ہی لوگوں کو علم ہے
کہ کیا ہوا. بس لوگ پاکستانی بغیر تحقیق کے کان لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی منفی خبر آئے اور منفی خبر سے لوگوں کو فطری طور پہ تسکین ملتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں 26 نومبر کو اس مقام پہ کھڑا ہونا بھی ایک ہمت کا تقاضا کرتا تھا. یہ جو لوگ لاکھوں لوگ آتے ہیں میرے ساتھ جو نکلے تھے پاکستان میں، باجاوڑ میں ہم پہ گولیاں چلی، دیر میں چلی مجھ پہ، کوارٹ، ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں تختہ مشق بنایا. تو چلے میں تو غلط ہوں لیکن وہ لاکھوں لوگ بھی غلط تھے جو ہمارے ساتھ نکلے. تو لہٰذا الزام لگانا، منفی بات کو جواز بنا کے کسی کی شخصیت کو مشکوک ٹھہرانا یہ بڑا آسان ہے. اچھا، بانی پیٹے کی رہائی کے حوالے سے گنڈا پور صاحب خاص سے متحرک رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ 3 بار معاملات بڑے قریب آ گئے تھے، تو معاملات ڈیل ہوئی کیوں نہیں یا بات چیت بانی پیٹے رہا ہوئے کیوں نہیں؟ سوشل میڈیا کے تو فیل. جو مذاکرات شروع ہو جاتے تھے اور جب کہیں اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے لگتا تھا تو اس دوران اچانک کوئی اسکڈ میزائل آ جاتا تھا اور جس سے جو ہے ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے تھے، مذاکرات رول بیک ہو جاتے تھے. 3 مواقع ایسے تھے جس میں ہم خان کی رہائی کے بالکل قریب تھے. آج کل سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ میں تمیز کیے بغیر جو بھی ٹرینڈ سامنے آ جاتا ہے پیچھے. اچھا، یہ سچ بتائیں رہے نوجوانوں کے، سچ بتائیں کہ وہ کون کون سے 3 مواقع تھے جب بانی پی ٹی آئی کے لیے معاملات ٹھیک ہو چکے تھے؟ کون گرانٹر بنا؟ کب تک باہر آنا تھا؟ چیزیں اس طرح کی بہت ساری مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، تو آپ حقائق بتائیں، سچ بتائیں ان کو. میرا خیال ہے یہ تو میں بتا چکا ہوں. نوجوانوں کے ساتھ تو میری خواہش ہے کہ ان کے ایکیڈیمکس پہ بات ہو، ان کی جنریشن کے ایشوز پہ بات ہو. یہ ساری چیزیں سن کے پاکستانیوں کے کان پھک چکے ہیں. 3 دفعہ مذاکرات ہوئے. مذاکرات ان ٹوٹل 5 ہوئے ہیں، 2 ہم نے مینشن ہی نہیں کیے تھے. 8 اکتوبر کو جو مذاکرات ہوئی تھی اس میں خان نے 45 ایام میں الیکشن میں الیکٹ ہو کے اسمبلی پہنچنا تھا. مطلب اڈیالہ جیل سے سیدھا اسمبلی 15 دن میں اڈیالہ سے رہائی تھی. اور پھر یہی ہم نے دسمبر میں دوبارہ مذاکرات شروع کیے جس میں ہم نے 3 گارنٹر ہم نے دیے. پرنسپل گارنٹر علی امین خان تھا اور 3 گارنٹر اسٹیبلشمنٹ نے مانگے تھے، وہ ہم نے راضی کیے. اور این جو ہیں معاملات جب آگے بڑھے تو پارٹی میں یہ انقلاب آیا کہ جناب جو پرنسپل گارنٹر ہے اس سے پوچھے بغیر خان نے ہٹا دیا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا منصب کا دفاع نہیں کر سکے، آپ ہمارے لیے پرنسپل گارنٹر بن رہے ہیں. تو اس کے بعد آج کل بھی ہو رہے ہیں. یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں سب تمام بچوں کو، یہ سیاستدان بہت سارے جو ہیں آتے ہیں. ہم میٹنگ میں ایک بات کرتے تھے، جب باہر آتے تھے تو اچانک میڈیا کے لیے وہ باتیں کرنے شروع ہو جاتے تھے جو سراسر جھوٹ ہوتے تھے اور میں بڑا حیران ہوتا تھا. قوم کا حق ہے ہم پہ کہ ہم ان کو سچ بتائیں، پاکستانیوں کا حق ہے. اور ہم اپنے چھوٹی چھوٹی مسئلیتوں کے تحت جھوٹ بتاتے ہیں. اور آپ یاد کریں جو بھی جھوٹ ہم نے بولا ہے 3-4 دن کے بعد وہ جھوٹ سچ بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. چلے صاحب ایک اور سچ بتائیں، ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں، کس سٹیج پہ ہیں مذاکرات؟ اور بانی پی ٹی آئی کب تک آپ کو لگتا ہے کہ جیل سے رہا ہو؟ ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ چلے میں نے کسی کو نہیں بتایا. اس میں 2 شرائط ہیں کہ میڈیا کو لگام دے اور خان صاحب 60 دن تک کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے مذاکرات جو ہیں وہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے. تو لہٰذا وہ اب دور شروع ہیں. اللہ کرے کہ یہ 60 دن گزر جائیں صحیح. اچھا 60 دن کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا خان صاحب کا ذرا کنٹرولڈ ہے کہ اسی لیے ہے وہ سب. میرا خیال ہے کہ وہ اسی کا تسلسل ہے. کتنے دن باقی رہ گئے؟ 45. پھر خان صاحب باہر اگر کوئی اس دوران کوئی واردات نہ ڈال دے. واردات کہاں سے ڈل سکتی ہے؟ واردات ہمارے اپنی ہی لوگ ڈالتے ہیں. پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان میں عجیب سی مطلب ہے کہ ایک سوچ اور فکر پائی جاتی ہے. اس دن میں نے ایک میڈیا پہ شیئر کیا، شہباز گل صاحب اور عمران ریاض صاحب کی آمدن میں نے بتائی ہے. عمران ریاض صاحب 1,35,000 روپے پہ 2015 میں ایکسپریس ٹی وی میں کام کرتے تھے. میں نے اس دن ان کی جو آخری مہینے کی جو آمدن ہے یوٹیوب سے وہ $1,60,000 ہے. یعنی پاکستانیوں میں حساب کریں تو کوئی 5 کروڑ روپے یا 4.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور آپ ان کے ولاگز دیکھ لیں، ایک بھی درست خبر آپ کو نہیں ملیں گی. سنسنی خیزی خان ڈٹ گیا اور جرنیلوں کو چترول
اور یہی کام شہباز گل کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جی خان کے کان میں انفیکشن ہو گیا, پتہ چلتا ہے انفیکشن نہیں تھا لیکن لوگ خان کی محبت میں بھی لاکھ دیکھ لیتے ہیں. یا پھر خبر آ جاتی ہے کہ جی یہ اڈیالہ جیل میں جناب گیٹ کے آگے سے واپسی, تھمبنیل یہ ہوتا ہے, آگے سے آپ دیکھیں گے تو وہ نہ جیل کا ذکر ہوتا ہے نہ گیٹ کا ذکر ہوتا ہے. یہ سنسنی خیزی, یہ من گڑت باتیں بتا کے لوگوں سے ویورشپ حاصل کر کے کروڑوں کما رہے. خان کی گرفتاری کے سب سے بڑے بینیفیشری یہ دو لوگ ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فیڈ, ان کو کنٹرول علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں, تو ان کو نہیں معلوم کہ ایک تو ڈائیلاگ چل رہے ہیں, دوسری جانب وہ فیڈ کر رہی ہیں, وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی سچویشن کو. دیکھیں کنٹرول اگر یہ کریں گے تو پھر ڈالر نہیں آئیں گے. لوگ سنسنی خیزی اور سسپینس اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ من گڑت خبریں دیں گے. میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص ہے کورٹ مارشل ہوا ہے, اس کا ایک راندہ درگاہ ہے, عادل راجہ اس کا نام ہے. 9 مئی کو اس نے میراتھن لائیو ٹرانسمیشن دکھائی اور وہ بیٹھا ہوا تھا اور پاکستانیوں کو کہہ رہا تھا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو, جی ایچ کیوں سے جناب 2 پلاٹون نکل آئی ہیں پی ٹی آئی لوگوں کی تعاون میں اور حوصلے سے لیس ہیں اور عملے کے لیے تیار ہیں. اور پھر کہتے ہیں لاہور کینٹونمنٹ سے اتنے فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے. اس نے 9 مئی کو پورے پاکستان میں بغاوت کرا دی تھی, نہ کہیں سے ایک فوجی نہیں نکلا تھا. لیکن لوگوں کو کیا کر رہے تھے, لوگوں کو جناب علی ورغلا رہے تھے اور لوگوں کو اس پہ مجبور کر رہے تھے کہ وہ جرائم کا ارتکاب کریں. سارا ملبہ گرا پی ٹی آئی پہ 9 مئی کا. وہ لوگ بیچارے جیل بھگت گئے, ملٹری ٹریبیونل میں چلے گئے. وہ حضرت بیٹا ہے جناب یہ کھا رہا ہے یوٹیوب. لیکن جب اس پہ تنقید ہوتی ہے مروز صاحب تو بانی پی ٹی آئی بھی ان لوگوں کو سم ہو ماضی میں ڈیفینڈ کرتے رہے. چلیں مزید کوشچن بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا سر کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ علیمہ خان کے بارے میں کہ علیمہ خان مطلب سیاست میں آئی ہیں, عمران خان کی بہن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ تذکرہ کیا, آپ نے بتایا کہ میرے اوپر بے تحاشا الزام لگائے گئے جو کہ خان صاحب جب باہر آئے گا تو سچ کا سچ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو پارٹی قیادت نے پارٹی سے نکال دیا ہے, یہ پھر بھی آپ اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک مورلی اور ایتھیکلی بھی غلط چیز ہے جو کہ ہماری نظر سے آپ قانون دان بھی آپ ایسے کیوں نہیں کرتے, اس سیٹ سے استعفیٰ دے کے دوبارہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں اور اسی سیٹ پہ آئیں. آپ کہیں کسی کو بھی, یا سلمان اکرم راجہ کو, یا کسی کو آپ کے اپوننٹ آئیں, اس کے بعد الیکشن ہو, اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ دوبارہ آئیں گے. جب تک خان باہر آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کے برعکس کہ آپ کے اوپر دوبارہ الزامات لگائے جائے بے تحاشا. وہ کہہ رہے ہیں سیٹ چھوڑیں, الیکشن کنٹیسٹ کریں. بڑا اچھا سوال کیا, میں آپ کے لیے تالی بجاتا ہوں. اب میں جواب دیتا ہوں. سیٹ کے بارے میں نے علل اعلان کہا تھا کہ خان بلائیں, جس دن کہیں گے میں دوں گا. آپ نے یہ بات سنی ہوگی میری. سیٹ کا مانگنے کا حق خان کو حاصل ہے, یہ کٹ پتلیوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. نمبر 1, اگر حساب کتاب کی بات کریں گے تو حساب کتاب پہ 192 سیٹیں پی ٹی آئی مجھے دے. میں نے پی ٹی آئی کی کمپین کی ہے, کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں تھا جو ان کا جھنڈا اٹھا کے پھر سکتا تھا. ہر حلقے میں گیا ہوں اور میں نے پی ٹی آئی کو جو ہے خان کے محبت تھی, لیکن اس محبت کو جو ہے کسی نے لوگوں کو امید اور ہمت تو دلانی تھی. پھر خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک گیا ہوں, کسی نے مجھے اس کا افزانہ دیا تھا, کوئی باڑے پہ مجھے کسی نے عائر کیا تھا. سنیں میری بات, جواب میں مکمل کر دوں. اس کے بعد اس دوران بتائیں نا کہ مجھے جیل پہ جیل ہوئے, 3 دفعہ جیل گیا, گھر کی رہ گئے, تکالیف اٹھائی, پرچے ہوئے, کیا 1 روپے کا کسی نے مجھے افزانہ دیا ہے؟ اگر حساب ہوگا تو پھر حساب تو یہ ہوگا نا کہ میں یہ جو تمام پاکستان میں پی ٹی آئی کی کمپین کرتا پھر رہا تھا, بے شک کم بھی ہی وہ تھے, لیکن 8 فروری کو ووٹر تب ہی گیا ہیں جب پورے پاکستان میں ہم نے اس خوف کے بت توڑے ہیں. آپ اس رول کو مائنس کر دیں, شاید آپ کو کم بھی ہی نہ ملتے. ٹھیک ہے, چلیں آپ کہہ رہے کہ حساب کتاب ہوگا جب بانی پی ٹی باہر آئیں گے, ملاقات ہوگی تو پھر بانی پی ٹی آئی سے حساب کتاب نہیں ہے, اس کا تو حکم ہے سر آنکھوں پہ. لیکن اگر یہ لوگ مانگیں گے نا تو پھر پہلے مجھے 192 سیٹیں دے جو میں نے جس کے لیے کمپین کی ہیں, پھر مجھ سے 1 سیٹ مانگے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بیٹھا. چلیں جی, ناظرین شیر افضل مرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ان کے سامنے مزید سوالات بھی رکھیں گے.
सलमान अकरम राजा साहब वो जो हैं सियासतदान नहीं रहे हैं, ज़िंदगी में किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। मरवत साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपसे जब भी कोई एक ही ख़ास सवाल है, जब भी आपसे वो सवाल होता है तो आप उस पर नाराज़गी और खफगी का इजहार करते हो, आप शो छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब है आपका मतलब सवाल करना नहीं है, मेरी तौहीन करना है। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। शेर अफजल बरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑडियंस भी हैं। मजीद सवाल जी क्या करना चाहेंगे सवाल बरो साहब से? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए, इसकी आवाज़ को नीचा करने के लिए 40 अरब रुपए लगाए सिर्फ फायर वॉल पे, जैसे पिछले दिनों नेट बहुत स्लो हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है, किसके लिए फ़ायदा हुआ है? वो 40 अरब से लगाया गया फायर वॉल बढ़ गया। वो इस तरह हुआ, मकसद ये था कि ये फ़िल्टर हो, सोशल मीडिया को फ़िल्टर किया जा सके और पीटीआई बिलखसूस जो है उसकी सोशल मीडिया जो है वो इस तरह हावी ना हो जो अभी तक है। लेकिन वो फायर वॉल वो रिज़ल्ट नहीं दे सका। और मैं आपकी सवाल के जवाब में बता दूं कि इस पर बड़े ही हाई लेवल पे एक इंक्वायरी चल रही है। ठीक है, मतलब फायर वॉल वर्क नहीं किया, आप अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि तनकीद आजकल आप पे ज़्यादा हो रही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पीटीआई जो है सबसे ज़्यादा, जो 2024 इलेक्शन में आप पीटीआई मुर्दा हो चुकी थी, आपने वापस ज़िंदा की, इलेक्शन कैंपेन आपने किए, 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा भाग दौड़ आपने किए। पीटीआई की ये तारीख़ है, जो सबसे ज़्यादा उसके लिए कुर्बानी देता है पीटीआई उसको सबसे पहले उसी को ही साइड लाइन पर कर लेता है। मैं इसको दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन मैंने किसी पल हासिल करने की उम्मीद में ये काम नहीं किया था। मैं वकील हूँ, मैं पाकिस्तान में हमेशा हर वक्त में कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मज़लूम के साथ निकलूँगा। वो मेरा एक वॉलंटरी फ़ैसला था, किसी गेन के लिए नहीं किया था कि जी हमें कोई शोहरत मिलेगी। 9 मई के बाद किसको पता था कि 1 साल के बाद मरबत को सारा पाकिस्तान जानता होगा। और अगर लोगों को पता होता कि इस मेहनत या ये दिक्कतें उठाने से हम लोगों की दिलों में जगह बना सकते हैं, तो आधा पाकिस्तान मेरे साथ कंपटीशन में होता। मैं तो अकेला शख्स था, कोई निकल ही नहीं रहता खान के लिए या पीटीआई के लिए। तो लिहाजा मैदान साफ था, घोड़ा हमने सर पर दौड़ाया बग़ैर किसी के मुकाबले के। 1 साल बाद हमें पता चला कि भाई ये घोड़ा दौड़ाने पे, ये दिक्कतें उठाने पे इसका कोई रिवार्ड भी होता है और वो रिकॉग्निशन है। जिधर जाते आज भी पार्टी ने निकाला है और हमारी पार्टी बार बार ये कहती आई है, लेकिन मैं ये कहता हूँ और कुरान करीम कहता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देता है। मैं उस दिन पिंडी के स्टेडियम में गया तो पूरे स्टेडियम से जो है लोगों की जो है वो नारे आ रहे थे और मुझे उन्होंने वेलकम किया। आज भी मैं ये समझता हूँ मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान के अवाम से बना है और ये पार्टियों से निकाले जाने से कोई उस लोगों की दिलों से निकाल नहीं सकता। अच्छा, आप पार्टियों से निकाले जाने की बात कर रहे हैं, आप पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया आपको, गंडापुर साहब मुश्किल टाइम देख रहे हैं, सलमान अकरम राजा के बारे में बातें हो रही हैं कि खान साहब ने कहा पार्टी को स्कूल की तरह चला रहे हैं, अगली बारी उनकी है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं सियासतदान नहीं रहे हैं, ज़िंदगी में किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे हैं। उसकी जो अप्रोच है वो इस तरह डील कर रहे हैं जैसे वो एक मुल्क की सतह की या बैनुल अक़वामी सतह की पार्टी को नहीं बल्कि किसी वार्ड सतह के ओहदेदारान को डील कर रहे हो। तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें डिसिप्लिन, तुम्हें शौकाज। ये सियासी पार्टी है, हमारी तरबियत फौजियों की तरह नहीं हुई है कि दस्ता होशियार हसन बस वो ये चाहते हैं। मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं ये शख्स 1.5 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अच्छा, मतलब 45 दिन खान साहब के बाहर आने में ये अपडेट दे रहे हैं और 45 दिन इन्हीं का कह रहे हैं कि याद रखें ये प्रोग्राम गवाह रहे हैं इनकी एम्बिशंस और इनका तकब्बुर, इनका जो अना है, ये सारी चीज़ें इसको इस पार्टी में नहीं छोड़ेगी। चलें मज़ीद सवालात ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपसे जब भी कोई एक ही ख़ास सवाल है, जब भी आपसे वो सवाल होता है तो आप उस पर नाराज़गी और खफगी का इजहार करते हो, आप शो छोड़कर चले जाते हैं। जब भी आपके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पर सवाल उठाया जाता है, आप इस पर क्यों इतनी खफगी और नाराज़गी का इजहार करते हैं?
یہ ویسے ہم نے بھی آبزرو کیا ہے، کافی بار پروگرام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیوں اتنے نالا ہو جاتے ہیں؟ میں نے ہمیشہ وہ شو چھوڑا ہے، ایک دفعہ تو میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن الزام لگانا ہے نا. اب الزام اگر کوئی لگائے گا تو بارے ثبوت اس پہ ہے نا جو الزام لگاتا ہے. کوئی ثبوت آج تک کسی کو آیا ہے؟ کوئی شواہد؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ مار اتنی پڑی کہ شاید ہی پی ٹی آئی میں کسی کو پڑی ہو. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں الزام اگر میں کسی پہ لگاؤں، پاکستان میں ایک طریقہ چل پڑا ہے، جب آپ کسی کو گندا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ وہ جی فلاں قادیانی ہو گیا ہے. بہت سارے جرنیلوں کو، وزیروں کو ہم نے قادیانی بنایا ہوا ہے، ہماری خصلت ہی ہے اس لیے. تو لہذا مجھ پہ کوئی الزام لگائے، کوئی تانا بانا بھی تو دے. یہ عادل راجہ ایک باغی ہے، ایک یہاں پہ ایک قبضہ مافیا کا سربراہ تھا جو بھاگ گیا پاکستان سے. اس نے کسی کی ایما پہ یہ الزام لگایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جب مجھے نکالا گیا تو انہوں نے اس چیز کو ہوا دی. دیٹس آل. بہرحال کسی پہ آپ اگر بلا وجہ الزام لگائیں گے، ایک دفعہ میں جواب دوں لیکن دوبارہ اگر آپ ریپیٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ کا مطلب سوال کرنا نہیں ہے، میری توہین کرنا ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آگے جی، مزید سوالات. السلام علیکم سر میرا سوال یہ ہے کہ فاختہ تو پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے پہ گھونسلہ بنا بیٹھی. تو قید فاختہ کیا توپ کے دہانے پہ گھونسلہ بنائے گی یا گلشن تلاش کرے گی؟ یہ اچھی بات ہے. یہ لگ رہا ہے ان کا اشارہ ہے کہ خان صاحب کو ڈیل فیل کریں گے تو باہر آئیں گے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. کیا کہا آپ نے؟ یہ خان صاحب کو ڈیل کر باہر آئیں گے، کیا ہوگا؟ مطلب شیر سے مجھے تو یہی سمجھ سکا ہوں میں. دیکھیے میں گزارش یہ کروں نا، یہ وقتی ڈیل پاکستان کے مسائل کا حل تو نہیں ہے. ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، عدالتیں منقسم ہیں، انصاف کرنے کے قابل نہیں چھوڑی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں. اب پاکستانی ایک دو حقوق تو رکھتے ہیں. ہمارے بچے اے پی ایس میں مارے گئے، ہمارے بچے روزانہ یہ بم دھماکوں کی اور مساجد میں نمازی شہید ہو رہے ہیں. 23 سال ہو گئے دہشت گردی کی اس جنگ کو، ہم ابھی تک اس جنگ میں سرخرو نہیں ہو سکے. نقصان پہ نقصانات اٹھائے جا رہے ہیں. پھر قانون کی حکمرانی کا حشر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. 76 سالوں سے یہ نظام ہے. اگر یہ نظام کامیاب ہوتا تو آج ہم IMF کے مقروض ہوتے. آج ہماری ترقی کا یہ آپ پیمانہ دیکھ لیں اور ساتھ میں انڈیا کا دیکھ لیں، ساتھ میں بنگلہ دیش کا دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 76 سالوں میں ہم نے کویا ہی کویا ہے، آدھا بازو ہم سے کٹ گیا ہے. یہ ناکام ہیں. یہ جو نظام آپ کا موجودہ ہے یہ سڑا ہوا بوسیدہ، یہ سرو کر رہا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کو. تو لہٰذا پاکستانیوں کو وہ پاکستان چاہیے نا جہاں ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو، جہاں خوشحالی ہو. تو لہٰذا جہاں ملک میں بدامنی ہو، خوشحالی نہ ہو، امن نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، انصاف نہ ہو، یہ پاکستانیوں کا حق ہے اور اس کے لیے جنگ لڑنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح ڈیل کرتا ہے کہ ایٹ دا کاسٹ آف دیز ویلیوز، تو ایسی ڈیل پہ بندے کو تھوکنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے مروت صاحب ویسے آپ کی بات کا جواب آلریڈی دے بھی چکے ہیں کہ ڈیل ہو نہیں رہی، ڈیل ہو گئی ہے، 45 دن میں رزلٹ بھی آ جائے گا. چلیں نیکسٹ کوسچن جی. السلام علیکم مروت صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ خان صاحب کی محبت بیچ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ملک کا کسی چیز کا فائدہ ہو؟ جس طرح آپ کی ایگزامپل لے لیں تو آپ پانی کی بوتل ایک دفعہ لے کے آ گئے تھے کہ یہ خان صاحب نے اس بوتل سے پانی پیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک وکیل ہونا اور اتنا پڑھے لکھے آدمی کا یہ اس طرح کا کہنا کہ خان صاحب نے اسے پانی دیا، میں کسی کو انعام کے طور پہ بوتل دوں گا؟ عقیدت اور تقلید شروع میں، بلکہ آپ نے خود بھی اس کا تذکرہ کیا. وہ میری غلطی تھی، اس پہ میں معذرت خواہ ہوں. واقعی مجھ جیسے آدمی کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پانی سے. بہرحال اس وقت جو ہے مجھے لوگ کہتے تھے جیل جانے سے پہلے کہ خان کا پانی لا کے دو. تو لوگوں کی بہت زیادہ عقیدت تھی، لیکن میرا خیال ہے بعد میں نے سوچا مجھے ایسے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. یہ کب سوچا؟ پارٹی سے نکالے جانے کے بعد سوچا کہ پہلے سوچ لیا تھا؟ اس وقت. اچھا. میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ہم کلٹ نہیں ہیں، ہم فین کلب نہیں ہے.
یہاں پہ تو میں نے جو بات کی نا وہ گائے کے گوبر کی بات جو کی اسی لیے تو کی ہے کہ ہمیں ریزننگ منطق اور دلیل کی کسوٹی پہ چیزوں کو تولنا چاہیے. یہ اندھی تقلید، یعنی اگر ہم غلط کو غلط کہتے تو بزدار جو ہیں وزیر اعلیٰ رہتا، محمود خان وزیر اعلیٰ رہتا، کتنے لوگ جو خان کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی وزیر اعلیٰ کوئی گورنر، یہ ان مناصب پہ رہتے. گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ہم توڑتے ہیں، ہم اپنی حکومتیں گراتے. یہ غلط فیصلے تھے. آج بھی اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہیں گے، آج بھی جیل میں جب سے خان جیل میں ہیں غلط پہ غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ایک بھی ہماری کامیابی نہیں ہے. اب ان غلط فیصلوں کو غلط نہ کہو کہ خان نے کیے ہیں تو لہذا نعوذ باللہ کوئی بہت ہی بڑی ہم گستاخی کے مرتکب ہوئے. وفاداری کا حق یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو بتایا کریں کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ کا یہ غلط ہیں اور اس غلطی کی تصحیح ہونی چاہیے. چلیں ایک غلطی کی تصحیح یہ بھی ہو سکتی ہے جو ایک مطالبہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی پر بانی پی ٹی آئی معذرت کر لیں. 9 مئی پہ اگر یہ شواہد ہو کہ جو لوگ گئے ملٹری انسٹالیشن پہ اور جنہوں نے اٹیکس کیے انہوں نے خان کی ماں پہ کیا ہو تو پھر تو معافی کی تک بنتی ہیں. لیکن اگر کسی نے حب خان میں خان کی محبت میں جا کے جذباتی ہو کے کوئی جرم کا ارتکاب کیے تو وہ اس شخص کا انفرادی فعل ہے، اس پہ خان کی معافی تو نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں ناظرین ابھی پروگرام میں بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد مروت صاحب سے کچھ سوالات رکھیں گے. ماضی میں بہت سے معاملات ایسے ہیں اپوزیشن کی لیڈرشپ اس طرح کی ہے جن کے بارے میں ان کے بیانات کچھ اور نوعیت کے ہوتے تھے، آج ان کے بارے میں کچھ اور بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دروازے تو بند ہو چکی ہے، تو اب کیا آپ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں گے؟ یہ جو آپ نے کہا نا در بند ہو گیا، ہم وہ شخصیت ہیں جن کو دروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ انقلابی ہے نا سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں، اور عنقریب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، انقلاب آ رہا ہے. آپ بانی پی ٹی آئی کو اپنا مرشد کہتے تھے اور اب آپ نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے. ووٹ آپ کی مرضی ہے بکسے میں جس کے لیے ڈالنا چاہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، آڈینس ہمارے ساتھ موجود ہے. مزید آپ کے سوالات، جی کیا پوچھنا چاہیں گے مروت صاحب سے؟ السلام علیکم سر، میں بیسیکلی سندھ سے ہوں. تو ادھر ایک ریسنٹلی ایشو بنا ہوا ہے ان کینالوں کے اوپر، تو ہر بندہ پروٹیسٹ میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ روڈوں پہ آیا ہوا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایڈوکیٹس کا ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کی فیور میں کیوں ایک ورڈ بھی نہیں بولنا چاہ رہی، اور جو سندھ گورنمنٹ ہے ایون وہ جو ہے اپنے مطلب پروٹیسٹ تو کر رہی ہے، جلسے تو کر رہی ہے، لیکن وہ جب میٹنگز کی بات آتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹس کہتی ہے کہ یہ ہمارے میٹنگز میں بیٹھے ہیں، منٹس کاؤنٹ ہوئے ہیں، جبکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہوتی ہے وہ تو کہتے ہیں ہم ان کی میٹنگ میں انوالومنٹ نہیں تھی ہمارے. اس پہ اتنی گزارش کروں گا، یہ نہریں، یہ ٹورزم، یہ معدنیات، یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں صوبوں کو یہ کام کرنے دیں، اور یہ ادارہ بنا ہے بی او آئی میں امینڈمنٹ کر کے. 18ویں آئینی ترمیم کے منافی ہیں، کبھی بھی چیلنج ہوا تو یہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دروازے تو بند ہو چکی ہے، تو اب کیا آپ کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں گے؟ بلکہ میں ایڈ کر دوں بیچ میں، آج کل بیانات بھی کچھ مختلف ہو گئے آپ کے. آج کل آپ کو مریم نواز کی گرفتاری کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں، میاں صاحب پر کیسز، رانا ثناء اللہ، دیگر جو لوگ ان کے پکڑے جانا کیسز، جو پورا معاملہ تھا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں، کدھر جانا چاہتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے کسی بھی شخص یا خاتون کے ساتھ اگر ان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہوتی ہے ہمیشہ میں نے کنڈیم کی، آج کی بات نہیں ہے. اب میرے پر تمام بیانات ماضی کے دیکھ لیں. یہ جو آپ نے کہا نا در بند ہو گیا، ہم وہ شخصیت ہیں جن کو دروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. در خود ہی واہ ہوتے ہیں جہاں پہ میری ضرورت محسوس ہوتی ہے، خود ہی مجھے کہیں گے، اس لیے آرام سے بیٹھا ہوں. اگر نہیں کہتے ہیں تو کس کو کیا پڑی ہے، کیا پرواہ ہے. پولیس جو ہے اس کے چاپے رک گئے ہیں، گرفتاریاں میری رک گئی ہیں، تو لہذا آرام سے ادھر بھی بیٹھا ہوں.
بیرون ملک چلا جاؤں گا کچھ عرصے کے لیے, انگلینڈ چلا جاؤں گا, یورپ چلا جاؤں گا, ذرا تھوڑی سی تفریح کر لوں گا. یہاں پہ انقلابی ہے نا سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں, اور عنقریب جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. انقلاب آ رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی قیادت میں. ٹھیک ہے, ان کی قیادت میں انقلاب آ رہا ہے, لیکن پاکستان میں جو سیاست کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پارٹیز ضروری ہیں کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم. ویسے آپ کو ایک فکر جو ہیں, آپ آج ماشاءاللہ اتنے بن ٹن کے آئے ہیں, لگتا ہے شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہے, اور آپ کی اتنی پیاری صورت دیکھ کے مجھے ایک فکرہ یاد آتا ہے, اور آپ جیسی پیاری شخصیت کے لیے میں بال گوپال کا لفظ استعمال کروں گا. یہ اس کو ایکسپلین بھی کر دیں, تھوڑا اس کو وضاحت بھی کر دیں, اس کی وضاحت بھی کر دیں. بال گوپال یعنی یہ وہ جو چہرہ ہے ماشاءاللہ آپ ہیں بڑے ہینڈسم, گول مٹول وائٹ, یعنی چہرہ گول مٹول مطلب ہے, اور you have got an inspiring personality. Thank you so much. Thank you so much. چلیں جی نیکسٹ کوشچن کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جب آپ پارٹی میں تھے تو آپ پارٹی کے لیے پروگراموں میں لڑ رہے تھے, اور آپ کو جب پارٹی نے نکالنے کے بعد آپ اس کی پارٹی کے لیے آپ کو کیا اس کے اتنے مخالفت میں جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میں مخالفت میں تو نہیں گیا ہوں. میں نے پارٹی کی مخالفت, میں نے کوئی خان کے خلاف بیان دیا ہے, میں نے پارٹی کے مفاد کے خلاف کوئی بیان دیا ہے؟ میں تو ان لوگوں کی سرجری کر رہا ہوں جن لوگوں نے میرا یہ شیئر کیا ہے, اور وہ تو میں کرتا رہوں گا. اچھا, سیاسی نفرت کی بات ہم دیکھیں کہ آپ نے خواجہ آصف سے ملاقات کی, آپ کا برا ٹائم تب سے شروع ہوا ہے جب ان کے چیمبر میں جا کے ملے, تو اس لیول تک جو سیاسی نفرت ہونی چاہیے, اس نہج تک پہنچنا چاہیے سیاستدانوں کو. میں آپ کو بتاؤں نا, اس دن حنیف عباسی صاحب کسی ایک اسٹوڈیو پہ آئے ہوئے تھے, اور وہ جا رہے تھے اور میں آ گیا, تو وہاں ہماری ایک تصویر جو ہے وائرل ہوئی, پیچھے سے گالیاں شروع ہو گئی. خواجہ آصف صاحب ہو, رانا ثناء اللہ صاحب ہو, یہ اگر کوئی سیاست ہیں کہ ان کے خلاف برا بولوں اور تو تب میں ہیرو, اور اگر میں ان کے ساتھ انسانیت کے دائرے میں کھڑا ہو کے یا بات کروں یا تصویر نکلواؤں تو پھر میں غدار ٹھہرا. ایسی سیاست پہ میں لعنت بیچتا ہوں. ووٹ آپ کی مرضی ہے بکسے میں جس کے لیے ڈالنا چاہیں, لیکن تعظیم انسانیت ایک آرٹیکل 14 کے تحت آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ میں کسی بھی مخالف یا سیاسی شخص کی بے قدری سیاسی وجوہات پہ نہیں کروں گا, کیونکہ آئین اور قانون فطرت اس کو حق دیتا ہے ایک تعظیم کا, اور وہ میں ہر ایک کو دوں گا. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوشچن کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو اپنا مرشد کہتے تھے, اور اب آپ نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے, تو اس پہ کیا سیاست سے مبنی ہے مرشد اور مرید؟ نہیں, مرشد جو ہے, مرشد نے لا تعلقی کی ہے, مرید ابھی بھی موجود ہیں, ایسے ہی ہے سر. میں آپ کو عرض کروں, نہ مرشد نے لا تعلقی کی ہے نہ ہم نے کی ہے. خان یہ کام سارا چیلوں کا ہے, چیلوں کا ہے, اور خان میرے دل میں رہتا ہے. میں اس سے اس کے نظریے سے عشق کرتا ہوں, اس کی فکر سے واحد امید ہے پاکستان کی. لیکن اگر کوئی یہ مجھ سے توقع رکھیں کہ میں خان کے عشق میں ان کے چیلوں کی بھی ہاتھ چوموں, تو میں چیلوں کی ہاتھ چومنے کے بجائے ان کو پیچھے سے لات تو مار سکتا ہوں. جیسا کہ آپ پیشے سے وکیل ہیں اور جج بھی رہ چکے ہیں, تو آپ آپ ایک کامیاب سیاستدان بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لائف اچھی تھی یا یہ لائف اچھی ہے؟ اور یہ کہ ایز اے پولیٹیشین کے فیصلے پہ آپ پچھتاوا ہے آپ کو؟ میں کامیاب سیاستدان تو نہیں ہوں, یہ تو غلط ہے. سیاستدان کامیاب تبھی ہوتا ہے جب وہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے. میں تو ایک ہوا کا جونکا ہوں, اور ہوا کی جونکی کی طرح آیا, اور پھر انہوں نے سائڈ بھی کیا. آپ نے کہا کون سی لائف اچھی ہے؟ میں زندگی میں ہمیشہ چیلنجز سے نپٹتا آیا ہوں, تو لہذا جتنے بھی چیلنجز ماضی میں آئے, آئندہ آئیں گے, میں نپٹوں گا. اور زندگی جو ہے حال کی ہی آپ کی زندگی ہے, جو حال کو آپ انجوائے کر سکے, خوشحالی میں گزار سکے, اس امید پہ اپنے حال کو خراب کرنا کہ آنے والا مستقبل بہتر ہوگا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو زندگی کی صحیح معنی کو سمجھتے نہیں ہیں. میں ہر وقت جو بھی حال ہوتا ہے, چاہے وہ خدا کی طرف سے نازل شدہ ہو یا اللہ کی مخلوق کی طرف سے, میں اس میں سے اپنے لیے فن خوشی کشید کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کہا ہوا کا جھونکا ہے,
کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی طوفان بھی بن سکتے ہیں؟ پارٹی کے لیے مشکلات، جس طرح گروپنگ کی باتیں ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ نوعیت کے گروپس ہیں، جس میں نے پہلے بھی ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بننے کی خبریں. میں کبھی بھی خان کی ویژن کے خلاف، خان کی شخصیت کے خلاف، خان کی پارٹی کے خلاف ایسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں جو معمولی سے بھی نقصان دے. البتہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، پارٹی کے گالم گلوچ بریگیڈ نے پارٹی کو بے تحاشا نقصان دیا ہے، اور میں ایسے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میری کردار کشی کی ہے یوٹیوبز پہ، یا انہوں نے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کی ہے. ان کے ساتھ لڑائی میری ہوگی، ان کے ساتھ اور ان کے پشت پناہوں کے ساتھ. تو کسی سٹیج پہ جا کے آپ کے لیے حالات بہتر ہوتے ہیں، بانی پی ٹی اے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اگر وہ کہہ دیتے ہیں رفع دفع کریں، چلیں معاملات آگے بڑھائیں، تو پھر میں آپ کو عرض کروں نا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میری 3 دفعہ جو ہے جگنسائی ہو گئی ہے، لیکن جس دن خان نے بلا لیا اور کہا کہ رفع دفع کرو، اسی دن ختم ہو جائے گی میری ساری جو گلے شکوے ہیں، وہ سب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، انہیں کیا ٹپس دیں گے کہ کچھ ایسا کریں بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ملے؟ کارکنان خاصے کہنے کے مایوس کن بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو پہلے ایک مومنٹم تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس طرح نظر نہیں آ رہا. تو کیا جو موجودہ قیادت ہے، جو باہر موجود ہے، جو آپ کے مطابق سے اپنی سیٹس کے حوالے سے اس معاملہ دیکھ رہی ہے، کیا ایسا کرے کہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکے؟ سب سے پہلے اپنی تقسیم کو ختم کریں، جو گروپنگ ہے. ایک منتشر پی ٹی آئی پہ کبھی بھی ورکر کا اعتماد نہیں آ سکتا، نمبر 1. نمبر 2، جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں، جس میں ہمت ہے، جو جدوجہد کر سکتا ہے، موٹیویٹ کر سکتا ہے، لاجسٹک دے سکتا ہے، ان کو موقع دیں. پارٹی میں جب تک لوگوں کو مناسب سفارشوں پہ دیے جائیں گے، وہ سفارشی طبقہ جو ہیں کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے پارٹی میں 1.5 سال میں سفارشوں کے علاوہ کوئی اور کلچر چلا ہی نہیں ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اپنے کام پہ لگ جائے، یہ بجائے اس کے کہ اپنے بیانیے پہ اور اپنے اہداف کے اصول کے لیے کام کریں. انہوں نے چینا جبٹی شروع کی ہوئی ہے، اس کو گرانا ہے، اس کو اٹھانا ہے. یہ 3 چیزیں کر لیں اور ایک احتجاج کمیٹی بنا لیں. خان رہا ہوگا تب جب پارٹی کی قوت احتجاج سامنے لوگوں کو، ریاست کو، اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئے گی. 26 نومبر کے بعد پارٹی کی جو احتجاج کی قوت ہے کافی کمزور ہو چکی ہے، لیکن یہ مضبوط ہو سکتی ہے. اس کے لیے اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، مخلص لوگوں کو مناسب دینے ہوں گے، اور تبھی کہیں جا کے ہم خان کے کاز کی سروس بھی کر سکتے ہیں اور خان کو رہا بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مرو صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، اور آپ نے ہمارے سوالات کے بھی جواب دیے، آڈینس کے بھی سوالات کے جواب دیے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ مرو صاحب اپنی سیاست کو کس طرح جاری رکھتے ہیں، اور کب ان کے نام کے ساتھ جو سابقہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.